मसीह यीशु के नाम में आप सबको स्मीना जॉर्ज का यीशु संग सवेरा में सलाम पहुँचे। क्या हाल चाल हैं आपके? जैसा कि आपको पता है कि हम क्रिसमस के सीज़न से गुज़र रहे हैं, तो आज क्रिसमस सीज़न का जो है वो आखिरी इतवार है और यकीनन दूसरे एपिसोड की तरह आप इस एपिसोड को भी बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने घरों को बहुत सजा लिया होगा, बहुत सारी तैयारियां कर ली होंगी। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में जो है वो चरनी की तैयारी के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, पास्टर साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम पास्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, खुदावंद का बड़ा शुक्र है और मेरा दिल खुशी से भरा है कि हम खुदावंद के लिए पुरजोश हैं। बस उसी के लिए पुरजोश होना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अच्छा लगा मुझे एक दफ़ा फिर मैं BTL को आपको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप गाहे बगाहे हमें खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस सारा जलाल उसी का है, सारा उसी के जलाल नाम पर यीशु मिले। नाम के लिए है। तो पास्टर साहब, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, गुफ्तगू का आगाज़ करें, तो उससे पहले हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। तो हाँ जी, प्लीज़ हमारी रहनुमाई करें दुआ में। हालेलुया। कुद्दूस खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, क्या ही भला है आपकी बारगाहों में झुकना, आपके नाम को मुबारक कहना। कितना सुकून है, कितनी तसल्ली है, कितना आराम है जब हम आपके कदमों में आते हैं, अपने आप को खुदा बाप खाली करके आपकी हजूरी में दे देते हैं, आपके पाक इख्तियार में सौंप देते हैं। मिन्नत करते हैं कुद्दूस बाप कि आप हम पर अपना फजल का हाथ रखें, इस सारे प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई करें। जो भी हम कलाम में से आज सब मिलकर सीखें, अपने मसा से भरपूर करें हमें कि हम उस पर अमल करने के लिए ख़ुद को तैयार करें। हमारी ख्वाहिश नहीं, हमारी खुशी नहीं, बल्कि खुदावंद आपकी कलाम की सच्चाई और आपकी पाक मर्ज़ी पूरी हो। हम सब आपके लिए कौमों में गवाह हों, आपके नाम के लिए इस्तेमाल हों। इस प्रोग्राम के हवाले से हम सब को, तमाम सुनने देखने वालों को बड़ी बरकत दें, मसीह यीशु के अलकादिर नाम में, आमीन आमीन। आमीन। शुक्रिया बहन। जी, तो पास्टर साहब, जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम से लेकर दूसरे में फिर तीसरे में मुख्तलिफ तरह तैयारियों की बात की, जैसे हम अपने घरों को सजाते हैं, अपने दिल को तैयार करते हैं, फिर हमने क्रिसमस ट्री के हवाला से भी बात की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं चाहती हूँ कि आप चरनी पर बात करें ताकि हमारे नाजरीन उसको भी सीखें। हाँ जी, ज़रूर। जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमने इस अपने खुदावंद यीशु मसीह की सालगिरह के दिन को मनाने के लिए मंसूब कर रखी हैं, ये सकाफ़ती हैं, ये रवायती हैं। इनका हमारी ज़िंदगी में कितना होना ज़रूरी है, कितना नहीं है। फिर वही बात कहूँगा कि अगर ये सजावट तक महदूद है तब तो ठीक है, क्योंकि हमें सजदा सिर्फ अपने खुदावंद को करना है, जी बिल्कुल। किसी और को नहीं। हम इसे अलामत के तौर पर अपने घरों में लगाते हैं। जी बिल्कुल, हम अलामत के तौर पे ही इसको सजा रहे हैं और अलामत के तौर पे ही इसको क्रिसमस का हिस्सा बनाते हैं और समझते और ये हैं। रवायत है, ये बड़े सालों से चली आ रही है। मैं लफ्ज़ चरनी पर नहीं, बल्कि उसकी उसका जो सब कुछ उसमें है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इसके लिए पहले हमें जो तैयारी करनी है वो भी इसी में जुड़ी हुई है। देखें, खुदावंद मसीह का उस सराय में पैदा होना, फिर उसकी माँ का उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखना,
یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، یہ کوئی اپنا منصوبہ، اپنا خیال یا ان کا اپنا پروگرام نہیں تھا، یہ خداوند کا ایک منصوبہ تھا جو اس طرح سے ہونا تھا۔ پہلی بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے دیکھنے والوں کے لیے، تمام دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں کے لیے، کہ بہت سارے لکھنے والے، جن میں بھی شامل ہوں، میرے جو ہم قلم دوست ہیں، جو ہم خدمت دوست ہیں، سننے والی، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، اکثر لوگ بیان کرتے ہیں کہ خدا مسیح کی پیدائش چرنی میں ہوئی۔ جی بالکل، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کلام کا ایک آیت میرے لیے پلیز پڑھ دیں۔ جی ضرور۔ یہ میرا خیال نہیں، میں ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو زیر بحث رکھیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت۔ اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا۔ ہمارے کچھ جو عزیز ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ اس بات کو تاثر ہی لیتے ہیں کہ جی اس کی پیدائش چرنی میں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، اسے چرنی میں رکھا گیا، اسے چرنی میں پیش کیا گیا۔ اور وہ چرنی کس چیز کی بنی تھی؟ وہ جگہ تھی یا وہ تھوڑا سا حصہ تھا جہاں پر جانوروں کے لیے، بھیڑوں کے لیے خوراک رکھی جاتی تھی۔ وہ آ کر اپنا گھاس یا جو کچھ ان کی خوراک تھی وہ اس میں رکھتے تھے۔ یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ مقصد سے خالی نہیں تھا، اور یہ خداوند کا ایک منصوبہ تھا۔ خداوند مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ اس طبیلے میں پیدا ہونا جہاں پر ان جانوروں کو باندھا جاتا تھا، بھیڑیں وہاں پر آ کر اپنی خوراک کھاتی تھی۔ خداوند نے کہا کہ ہم اس کی بھیڑیں ہیں۔ اس نے تو ہمارے لیے جان دی، اور اس نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد ہی اسے اپنی بھیڑوں کے لیے رکھ دیا گیا۔ خداوند نے کہا نا کہ یہ میرا بدن ہے، جی اسے کھاؤ، اور کھانے کے لیے تو اس نے اپنی پیدائش کے چند لمحوں بعد ہی اپنی بھیڑوں کے لیے رکھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کی بھیڑ بننے کے لیے تیار ہیں؟ پھر تیاری کا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم خداوند کی بھیڑ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں یا ابھی تک تیار نہیں ہیں، تو جیسا آپ نے کہا کہ یہ آخری اتوار ہے ہمارے پاس تیاری کا۔ جلدی کریں، کوئی وقت ضائع نہ کریں، خداوند کے پیچھے چلیں۔ مت بھولیں کہ خدا کے کلام نے کہا کہ جب اس کی کوئی ایک بھیڑ کھو جاتی ہے تو وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کی تلاش میں نکلتا ہے۔ یہ اس کا پیار ہے۔ کیا ہم ایک ہوتے ہوئے 99 کو ساتھ لے کر اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے تو چرنی میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ کیا وہ وقت تھا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ ایک نومولود بیٹا، اس ماں کا آپ حوصلہ دیکھیں، اس ماں کا ایک جگر دیکھیں کہ اس نے پیدائش کے فوراً بعد اپنے بیٹے کو اس نے نظر کر دیا، خدا کے منصوبوں، خدا کے پلان کے مطابق۔ جی بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ جب وہ دو جہاں کا بادشاہ ہے خداوند یسوع مسیح، تو وہ اس کو کیا ضرورت تھی چرنی میں آ کے، یا وہ ایسی جگہ پہ اس کی پیدائش ہو جہاں پہ جانور رکھے جاتے ہیں؟ تو یہ اسی لیے ہے، جیسے کلام میں بھی ہم سنتے ہیں کہ وہ خوشخبری جو سب سے پہلے ہے وہ غریبوں کے پاس ہی آئی، ہمارے تھکے ماندے بوجھ کے دبے جو لوگ ہیں وہ ان کے پاس یہ خوشخبری آئی۔ تو بڑی خوبصورت آپ نے پاسٹر صاحب بات کی۔ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ جی ناظرین، اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں اور پاسٹر صاحب کی طرف ایک بار پھر جاتے ہیں۔ تو پاسٹر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے چرنی کو سجانے کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دل کی چرنی کو کس طرح صاف کریں، کس طرح اس کو سجائیں، آپ سے سنیں گے۔ دیکھیں جی، ایک وہ چرنی تھی جس میں خداوند یسوع مسیح کو رکھا گیا، ایک یہ چرنی ہے جس میں وہ خود آنا چاہتا ہے۔
سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سے اس جرنی میں دعوت دینے کو تیار ہیں، اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آج وقت ہے، کوئی لمحہ ضائع نہ کریں. وہ آپ کے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے، کھولیں، اسے اندر آنے دیں، کیونکہ جب وہ ہماری زندگیوں میں ہے تو اس کا پیار ہے، تبھی ہم اپنے کرسمس کے اصل مقصد کو پورا کر سکتے ہیں. ایک اور بڑی اہم بات ہے کرسمس کے حوالے سے، جرنی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح نے اپنی پیدائش کے کچھ ہی منٹوں، کچھ ہی لمحوں بعد اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے لیے پیش کیا، کیا ہم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے لیے پیش کرنے کو تیار ہیں؟ بڑا آسان ہے، سب کہتے ہیں ہاں جی میں تیار ہوں، ہاں جی میں تیار ہوں. کتنا پریکٹیکل ہے، کتنا عملی طور پر ہم تیار ہیں؟ آج بھی ہمارے گرد و پیش میں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہماری توجہ کی، جنہیں ہماری محبت کی، جنہیں ہمارے احساسات کی اور جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے. جی بالکل، ہمیں ان کا کیا بھی ہم خیال رکھنا ہے. ایگزیکٹلی ہمیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر چلنا ہے. یہی تو ہے، ہمارے خداوند نے کہا نا کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا تم بھی تم کیا بھی ان کرو. کے ساتھ کرو. جب ہم گناہ میں تھے، جب ہم بالکل مایوسی کی حالت میں تھے، تب ہمیں وہ روشنی کی کرن نظر آئی. اس نے اپنے آسمان کو، سارے جاہ و جلال کو چھوڑا اور آج چرنی میں پیدا ہوا، اس لیے کہ میں اور آپ مخلصی پائیں، نجات میں اور آپ نجات پائیں، میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں. کیا ہم دوسروں کے لیے تیار ہیں؟ آج اگر آپ کے پاس، یوں کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں خداوند کی برکت ہو، قائم رہے، خداوند سے دعا کرتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں، آپ کے دسترخوان پہ 3 ڈشز ہیں، تو کیا آپ ایک ڈشز ان لوگوں کے لیے وقف کرنے کو تیار ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ یہی مسیحی محبت ہے، یہی اس دن کا مقصد ہے، تاکہ ہم اپنے ان لوگوں کو بھی اس خوشی میں شامل کریں. میں سمجھتا ہوں کہ تبھی تو اس خوشی کی تکمیل ہے، تبھی یہ خوشی مکمل ہوتی ہے. کرسمس کا جو مقصد ہے تبھی وہ پورا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی تبھی وہ پورا ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ ایک تہوار کی طرح اگر منانا ہے، خوشی ہی منانی ہے تو اور اپنے لیے ہی سوچنا ہے، اپنی ہی تیاری کرنی ہے اور اپنے ہی لوگوں کو دیکھنا ہے، تو وہ پھر یہ کرسمس کا یہ پیغام نہیں ہے. یہ پیغام نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی خیال کریں، اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی شامل کریں جو واقعی ابھی تک ان حقائق سے واقف نہیں ہیں، جو خداوند مسیح کو نہیں جانتے. دیکھیں، ہم بڑا آسان ہے کہہ دیتے کہ خداوند مسیح نے میرے لیے جان دی. آپ کسی ایسے شخص کو، کسی ایسی شخصیت سے یہ بات کریں کہ وہ میرا منجی ہے، اور اگر آپ اس کی ابتدا سے شروع نہ کریں تو وہ کیسے تمام حقائق جان سکے گا، کیسے وہ ایمان لائے گا؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جو ہمارے لیے، میری نجات کے لیے آیا. وہ آپ کو بھی بچا سکتا ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک کو بچانے کے لیے تیار ہے. وہ آج بھی اپنی باہیں پسار کر کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ، اپنے ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. کون ایسا ہے دنیا میں؟ کوئی بھی ایسے معبود لے لیں، کسی نے نہیں کہا کہ اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو. سب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، دعا مانگو، دعا مانگو. لیکن اس نے کہا کہ مجھے دے دو، تمہیں بس مانگنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے تم شیئر کرو. یہی تو ہماری افادیت ہے. اور پھر جب ہم کرسمس کی اس دن کی خوشیاں مناتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ہر دن بڑا دن ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم، یہ ایک آسودگی ملتی ہے، ایک بڑا تسلی ہو جاتی ہے جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں. اور اپنی جان دوسروں کے لیے دے دینا اصل میں یہی مسیحت ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم خداوند کی محبت میں ہیں، جب اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس کے حکموں کو مانیں اور یہ جانیں کہ وہ ہمارے لیے چرنی میں کیوں آیا. بہت ضروری ہے جاننا. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں، آپ کیسے کسی کو بتا سکتے ہیں؟ بڑا آسان ہے آج کل پوری بہت سارے حلقوں میں
کہ جی کرسمس ہونا چاہیے، کرسمس نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، اس پر بات ہم نہیں کر سکتے. لیکن میں اس بات کو کہتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر ہے کہ جی کرسمس اس ڈیٹ کو تھا، اس ڈیٹ کو نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر نہیں ہے، وہاں پر نہیں ہے. لیکن میں ان سب حلقوں میں یہ بات کہتا ہوں کہیں نہ کہیں تو ہے. جی بالکل پاسٹر خدا صاحب، مسیح کی جیسے پیدائش قطع کلامی معاف سال کے کسی نہ کسی حصے میں تو ہوئی. جی بالکل یہی بات میں کرنے لگی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی کو منانا، تو یہ ایک ہم جیسے مسیحی گھرانہ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضرور ہمیں منانا چاہیے. جس طرح ہم اپنے بچوں کی خوشیاں مناتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے سالگرہ کرتے ہیں اور ہر سال میں یاد کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے صرف کرسمس کے موقع پر ہی نہیں بلکہ پورا سال ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آیا، کیا مقصد تھا. تو ہمارا جو پورا سال ہے، ہماری جو پوری زندگی ہے، وہ اسی طرح گزرنی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس تہوار کو یاد رکھیں تاکہ ہمارے بچے بھی سیکھیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی جانیں کہ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں اور اس کو منانا کیوں ضروری ہے. آپ نے سنا ناظرین کہ بڑی خوبصورت باتیں پاسٹر صاحب نے ہمیں بتائی. بہت مزہ آ رہا ہے سننے کا اور امید ہے آپ کو بھی بڑی اچھی لگ رہی ہوں گی. یہاں پہ دل تو نہیں چاہ رہا لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے پھر یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بہت مزہ آ رہا ہے گفتگو کا. یقیناً آپ بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا. ایک بار پھر پاسٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی پاسٹر صاحب، جیسا کہ ابھی ہم نے یہ پروگرام، جب یہ سیزن کے شروع سے ہم نے یہ پروگرام کیا تھا، تب سے لے کر آج تک میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس کلام کے ذریعے، بات چیت کے دوران. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے یہ والا سیزن ہے جو سب سے بیسٹ تھا، جس میں نے کرسمس کو حقیقی پیغام کو سیکھا کہ ہمیں کرسمس منانا کس طرح چاہیے اور ہمیں Praise God. نور بن کے لوگوں کے آگے آگے چلنا چاہیے اور ان کو بھی وہ بتانا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی آپ نے خوبصورت باتیں کہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں اور بھی بہت سارے سوال آ رہے تھے، لیکن یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گی کہ جو وعدہ خداوند نے کیا تھا آدم اور حوا سے کہ میں تمہارے لیے ایک نجات دہندہ بھیجوں گا، اور اس وعدے کی تکمیل تو خداوند نے کر دی. اب جب نجات دہندہ ہماری زندگی میں آ چکا ہے، ہمارے لیے روشنی لے کے آ چکا ہے، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمیں کس طرح اس کو لے کر آگے چلنا ہے؟ کیا کمی ہے اور کس طرح اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں؟ شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ کرسمس 2017 کے لیے آپ نے یہ جو سوال چھوڑا ہے، ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کویسچن. وہ وعدہ بلا شبہ پورا ہوا. ہمارا نجات دہندہ آیا، اس نے ہمیں نجات بھی دے دی، نجات کا کام پورا ہوا. اب آپ کا یہ سوال کہ ہم اس وعدے کو اپنی زندگیوں میں کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہی تو تیاریاں ہم کر رہے ہیں. اب ہم نے ابھی تک کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ جو خدا نے ہماری نجات کے بعد ہمیں جو مشن اعظم سونپا ہے، ہمیں ان لائنز پر چلنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہ مشن اعظم ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہم سب جانتے ہیں، کلام مقدس میں یہ بات موجود ہے، متی رسول کی انجیل میں، کہ وہ مشن اعظم کے جا کر سب قوموں، ہمیں اس لائنز پہ کام کرنا ہے. کیا ہم اس مشن اعظم کو لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کام صرف خدا کے خادمین کا نہیں ہے، یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے.
یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم خداوند کے مشن اعظم کو لے کر چلیں اور جا کر سب قوموں کو بتائیں. تبھی تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے نا کہ جی ہر گھٹنا میرے آگے جھکے گا. ایک پاسٹر کی ٹیم نہیں کچھ کر سکتی جب تک ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے. اور اس سال کا کرسمس ہمیں اسی بات کی طرف راغب رکھتا ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے خداوند کے مشن پر کام کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. جو ہو چکا ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ زیادہ ضروری ہے. جی تھینک یو پاسٹر صاحب، بہت شکریہ. بہت مزہ آیا کرسمس کے اس پورے سیزن میں آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے. تو پچھلے پروگرامز میں جس طرح آپ نے اپنی جو گیت ہیں وہ لوگوں کو سنائے پڑھ کے یہاں پہ، تو ہمارے ناظرین نے، بہن بھائیوں نے ان کو بہت پسند کیا. تو میں چاہتی ہوں کہ آج جیسے کہ یہ ہمارا اختتام کی طرف یہ پروگرام جا رہا ہے، تو میری یہ خواہش ہے اور یقیناً ناظرین کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ ایک بار پھر آپ سے کچھ سنا جائے. جی ضرور. میں اس سے پہلے کہ اس طرف آؤں، میں اس کے بعد مجھے پتہ ہے وقت نہیں ہوگا تو میں چند سیکنڈ لوں گا. جی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں بی ٹی ایل کی ٹیم کے لیے. ان کے سارے اس تگ و دو کو، اس ساری محنت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کرسمس کی ان سچائیوں سے انہوں نے پردہ اٹھانے میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور پھر خداوند نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ ہم ان باتوں کو جو ابھی تک شاید ہم ان سے پہلو تہی کرتے ہیں، اس پروگرام کے حوالے سے ہم نے پیش کی ہیں اور سننے والے یقیناً برکت پائیں گے. اور ہمارا خداوند ہمیشہ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے. میری طرف سے میرے پاس یقینی طور پر میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ بی ٹی ایل کے خراج تحسین کے لیے مناسب لفظ نہیں ہے. بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ، اور میری خود یہی دعا ہے اس کے لیے کہ خداوند اس چینل کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیوں کو بدلے، بہت ساری روحوں کو نجات ملے، اور یہ کلام جو اس ٹی وی چینل کے ذریعے پہنچے، بہت سارے گھروں میں لوگ دیکھیں، سمجھیں، اور خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو حقیقی طور پر جانیں اور اسی کے وسیلہ سے نجات پائیں. میں تھوڑا سا اس بات کو اور بڑھاؤں گا کہ جو انہوں نے تو ان کے چینل تک رسائی بڑی آسان کر دی ہے. ایپ پر دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، بالکل چلتے چلتے راستے میں ہم آرام سے اس کو آن کر کے یہ کہ پروگرام کے آخر میں ان کے اسکرین پر ان کی تمام ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. آپ بھی ضرور دیکھیے، وقت دیں. ہم نے برکت پائی ہے، آپ اپنے حصے کی برکت پائیں. جی بالکل. اب تو ناظرین وہ دور ہی نہیں رہا کہ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے تو پھر ہی آپ پروگرامز دیکھ سکیں گے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے پاس آئی پیڈ ہیں، جہاں پہ آپ کام میں مصروف ہیں، کہیں بس میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ آسانی سے اپنا یہ ایپ کھول کے یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. شکریہ. آپ نے جو بات کی کچھ پڑھنے کی، تو میں ایک اور گیت ہے، یہ کرسمس کے حوالے سے تھا، اس سے میں آپ کی اجازت سے جی بالکل آپ تمام ناظرین کی نظر کرتا ہوں. خداوند کی تعریف میں ہے کہ شادماں شادماں سارے ارض و سما، شادماں شادماں سارے ارض و سما، وعدہ مخلصی آج پورا ہوا، وعدہ مخلصی آج پورا ہوا. ایک کنواری جسے خود خدا نے چنا، ایک کنواری جسے خود خدا نے چنا، روح اقدس سے اس نے ہے بیٹا جنا. دکھ کے بادل چھٹے، سکھ کی چھائی گھٹا، وعدہ مخلصی آج پورا ہوا. نور برسا ہے، چمکے ہیں کوہ و دمن، خوشبوؤں سے مہکتے ہیں سارے چمن. نور برسا چمکتے ہیں کوہ و دمن، خوشبوؤں سے مہکتے ہیں سارے چمن. امن کی شاخ پہ پھول ایسا کھلا، وعدہ مخلصی آج پورا ہوا. ساری امت کو جا کے یہ پیغام دو، نیک راہ پہ چلو روح کا انعام لو. ساری امت کو جا کے یہ پیغام دو،
नेक राह पे चलो, रूह का इनाम लो, इस तरह से मनाओ बड़ा दिन यहाँ, इस तरह से मनाओ बड़ा दिन यहाँ, वादा-ए मुखलसी आज पूरा हुआ। भूल के सारे गम सारे शिकवे गिले, मेरी बड़ी गुजारिश है कि भूल के सारे गम सारे शिकवे गिले, दुश्मनों को लगा लो खुशी से गिले। भूल के सारे गम सारे शिकवे गिले, दुश्मनों को लगा लो खुशी से गले, सबसे इकबाल की है यही इल्तिजा, वादा-ए मुखलसी आज पूरा हुआ। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत मज़ा आया आपके साथ इस सीज़न में, और उम्मीद है कि नाजरीन ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ गया है। तो अगले प्रोग्राम में जो क्रिसमस का प्रोग्राम है उसमें आप मुझे और पास्टर साहब को एक बार फिर इकट्ठे देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और क्रिसमस की खुशियों को और तैयारियों को इसी तरह मनाते रहें और तैयारियां करते रहें।